बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का पहला वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर ये है कि आज अली अमीन गंडापुर जो है वो लाहौर पहुँचे हैं, लेकिन गैर मामूली बात ये थी कि अली अमीन गंडापुर का जो है वो बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ है। बहुत सारे पीटीआई के वर्कर्स और ख़ासकर वकला ने अली अमीन गंडापुर का जो है वो शानदार इस्तकबाल किया है। ये बात देखकर ना तो अली अमीन गंडापुर को जज्बात समझ लेने चाहिए लोगों के कि लोग जो है वो किस साइड पे खड़े हैं। ये दौरा वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो वज़ीर आला हैं और फिर इस तरह पख्तूनों और पंजाबियों के दरमियान अक्सर जो है वो नून लीग बयानबाजी करती रहती है। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर था और अली अमीन गंडापुर का बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ है, गैर मामूली इस्तकबाल हुआ है और एक किस्म के खौफ के बुत तोड़े हैं पीटीआई वालों ने। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, मैंने आपको पहले बताया था कि गैर एलानिया तौर पे तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ चुकी है, लेकिन ये आलमी जंग इसलिए मुख्तलिफ किस्म की है कि ये तिजारती जंग है। अब चीन ने क्या किया है, अब चीन ने जो है वो अमेरिका से बोइंग जो तैयारे हैं वो ख़रीदने जो है ना वो बंद कर दिए हैं और अपनी कंपनियों को रोक दिया है और उसके मुकाबले में 245% टैरिफ की धमकी का सामना किया है कि हम 245% वो टैरिफ लगा देंगे चीन पर। तो ये जिस तरह मैंने कहा था कि हाथियों की लड़ाई में जो है वो छोटे मुल्क वो पिस जाएंगे और पिसेंगे और पिस रहे हैं, उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि तारीख़ में जो सोना है वो महंगा तरीन हो गया है। इतना महंगा सोना वो तारीख़ में नहीं हुआ जितना अब हो गया है। तो बहरहाल ये तिजारती जंग जारी है और इसका आगाज़ किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने जारहाना इक़दाम किए और पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन को अपना मुखालिफ या अपना दुश्मन या अपना रकीब समझते हैं, लेकिन ज़ाहिर है चाइना भी फिर कोई आम मुल्क तो नहीं है। चाइना भी चाइना है, वो भी मुकाबला कर रहा है और वो भी टक्कर दे रहा है अमेरिका को। अब देखते हैं कि तीसरी दुनिया किस तरह इस जो है ना हाथियों की लड़ाई से बचती है। तीसरी जो खबर है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अफ़गान कौंसलर हैं पेशावर में, उन्होंने तमाम जो अफ़गानी हैं पाकिस्तान में उनको दावत दी है कि वो आएँ और अपने मुल्क को बसाएँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पे अमन हो चुका है बकौल उनके। और उन्होंने जो सूबा कुन्नड़ है, ये ऐसा सूबा है जिसमें आबादी बहुत कम है और ये सूबा बहुत बड़ा है, ये जो कुन्नड़ है। तो कौंसलर जनरल ने कहा है कि वो पूरा जो कुन्नड़ है ना सूबा, उसको वो बांट रहे हैं और उन लोगों में बांट रहे हैं जो लोग पाकिस्तान से आएंगे। उनको रिहाइश के लिए ज़मीन दी जाएगी, उनको काश्तकारी के लिए ज़मीन दी जाएगी और उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से जो है वो दावत दी है अफ़गानियों को कि वो आएँ और अपने मुल्क में आकर बसें। हाँ, ये अलहदा बात है कि वो तिजारत करते रहें, रास्ता खुला है, चमन वाला रास्ता खुला है, तोरखम वाला खुला है, वो अपनी तिजारत जारी रखें। लेकिन अफ़गानिस्तान में चूँकि अमन है, अफ़गानिस्तान में चूँकि एक मजबूत हुकूमत है, वहाँ पे इंसाफ का बेहतरीन निज़ाम है। ये फरमाया है कौंसलर जो जनरल हैं अफ़गानी, उन्होंने अपने लोगों को दावत दी है कि वो अफ़गानिस्तान ज़रूर आएँ। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि मिनरल्स जो बिल है ये खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर जो है ना वो कब्ज़े की साजिश है। ये फरमाना है मौलाना फजल रहमान का, लेकिन अभी उन्होंने ये फरमा दिया है फिर उनको कुछ ऑफ़र किया जाएगा कि कोई मुशीर, कोई वज़ीर, कोई खलीवली, तो वो उधर हो जाएंगे क्योंकि वो उन्होंने अपने जो इमेज बनाया है सारी ज़िंदगी उनका इमेज यही है कि वो स्टेटस को के साथ खुश रहते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुश रहते हैं, वो नवाज शरीफ, जरदारी, जर्नैल इनके साथ वो खुश रहते हैं क्योंकि वहाँ पे ले दे होती है। अब 26वीं तरमीम देख लें, 26वीं तरमीम पे कितना रोल हुआ, उनके घर के बाहर गाड़ियाँ, लोग और जो है ना वो साफ़ी आखिर पे किया वही उन्होंने जो उन्होंने करना था। उन्होंने 26वीं तरमीम के हक में वोट डाला। तो अभी वो कह रहे हैं कि इस बिल की हम मुखालफत करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि
ان کو منا لیا جائے گا اور مولانا فضل الرحمان کو منانا کس طرح ہے یہ سسٹم بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ کسان اتحاد نے وہ جو کوئی پنجاب حکومت نے پیکج دیا ہے، کوئی کارڈ ایشو کیا ہے، ان تمام اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ کسان اتحاد کا موقف ہے کہ جس طرح عمران خان کے دور میں وہ 4,000 قیمت مقرر ہوئی تھی گندم کی اور کسانوں نے کافی پیسے بنائے تھے اور انہوں نے جو ہے کافی منافع کمایا تھا، تو کسان اتحاد کا موقف ہے کہ یہ پیکیجز کی بجائے، اس میں الجھانے کے بجائے اور کوئی کارڈوں کے پیچھے لگانے کے بجائے، ویسے بھی جو ان کے کارڈ ہوتے ہیں یا ان کے جو چیک ہوتے ہیں نا نون لیگ کے، وہ باؤنس ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب سمپل طریقہ کار ہے، جس طرح شروع سے ہوتا ہے، آپ گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے، جو اس کی امدادی قیمت ہے وہ مقرر کریں، ہم کھلی منڈیوں میں جو ہے نا اپنی گندم بیچیں گے اور کسان جانے اور ان کی گندم جانے۔ وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ حکومت کی جو مداخلت ہے، جو لچ فرائی کرنا ہے، وہ وہاں سے حکومت نکل جائے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، ہمیشہ سے پاکستان میں اسی طرح ہوتا ہے کہ حکومتیں قیمت مقرر کرتی ہیں، کسان اپنی گندم بیچتا ہے جتنے پہ اس کو وار ہوتی ہے اور اس طرح نظام چلتا ہے۔ بہرحال کسان اتحاد نے اس پیکج کو مسترد کر دیا ہے اور ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ تو میں ہوئی ہے۔ یہ ہوئی ہے بشرا بی بی اور فیصل چودھری کے درمیان۔ اس میں فیصل چودھری کا جو ہے نا موقف تھوڑا ٹھیک لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے بندہ جیل میں ہوتا ہے، تھوڑا فرسٹریٹ ہوتا ہے، تھوڑا بندے کو غصہ آتا ہے۔ فیصل چودھری جب ملنے گئے تو بشرا بی بی نے سوال کیا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے اور آپ کیوں آئے ہیں؟ تو فیصل چودھری کا جواب یہ تھا کہ اڈیالہ جیل میں میرا کوئی پھوپھی کا پتر نہیں ہے، میرا کوئی ماسی کا پتر نہیں ہے، میں جب بھی آتا ہوں آپ لوگوں کے لیے آتا ہوں، آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہوں، ورنہ میرا اڈیالہ جیل میں کیا رکھا ہے؟ بہرحال جب فیصل فرید چودھری نے یہ باتیں کی تو عمران خان نے جو ہے وہ بشرا بی بی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی ملنے آئے کم از کم ملنے تو آئے، ان کے ساتھ بات چیت تو ہو، باہر کے ماحول کا پتہ تو چلے اور اندر کی بات باہر تو جائے۔ یعنی جس طرح بلیک آؤٹ کر رکھا ہے، جس طرح آج دیکھیں، یعنی پچھلی منگل کو وعدہ کیا گیا کہ آج آپ لوگ واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ مشرکین مکہ ہے نا، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ ابھی آپ لوگ واپس چلے جائیں، ابھی عمرہ نہ کریں، آپ اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ آپ کو صلح حدیبیہ یاد ہوگی، تو مشرکین نے کہا کہ آپ کی جمعرات کو ملاقات کرا دی جائے گی۔ آج جمعرات ہے، آج پھر اڈیالہ جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تک ٹرالے لگ گئے، تو اڈیالہ روڈ پہ پولیس آ گئی۔ پولیس کا کوئی اور کام کار تو ہے نہیں، یعنی نظام کنٹرول ہے اور جرائم کنٹرول ہے، ملک میں شانتی ہے، اور نہرو جو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ ان کا کام عمران خان کی بوڑھی بہنوں کو روکنا ہے، باقی جو پورے ملک میں جو ہے نا سکون ہی سکون ہے۔ وہ وہاں پہ پولیس پہنچ گئی، صبح 11 بجے کے جو ہے نا وہ لیڈر پہنچے ہوئے ہیں، زرتاج گل وغیرہ، عمران خان کی بہنیں پہنچ گئیں۔ جو وعدہ تھا، لیکن ظاہر ہے وعدہ پھر پورا کرنا، وعدے کوئی قرآن حدیث تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ زرداری نے کہا تھا تو ابھی تک ان کو پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ کوئی آئے ملے، کوئی باہر کی بات بتائے، کوئی اندر کی بات باہر جائے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب آپ اتنا عرصہ قید میں ہوتے ہیں، تو کوئی ملنے آ جاتا ہے تو بندے کا تھوڑا سا یعنی موڈ بدل جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال تو میں ہوئی ہے بشرا بی بی اور فیصل چودھری کے درمیان، جس کو عمران خان نے کنٹرول کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ عمران خان نے جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کی ایک بار پھر ڈیل کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے ان خبروں کی تصدیق کی ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ 2 سال خاموش ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی، آسانیاں پیدا کی جائیں گی، کیونکہ ہم خدا کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ ورنہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں۔ عمران خان کو کہا گیا کہ آپ 2 سال چپ کر جائیں۔ میرا خیال ہے 2 سال بھی گزر گئے ہیں۔ 2 سال میں انہوں نے کون سا K2 فتح کیا ہے یا ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کی ہے؟ بہرحال خان صاحب نے
کہا ہے کہ میرے لیے، میری رہائی کے لیے، بشرا بی بی کے لیے، بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ان کے ٹویٹر نے آگ اگلی ہے کافی عرصہ بعد، اور انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے اعظم سواتی کو اور علی امین گنڈاپور کو کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جی مذاکرات کرتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کریں، اپنی مرضی سے آپ اپنے مذاکرات کریں، پاکستان کے لیے کریں، آئین کے لیے کریں، قانون کی حکمرانی کے لیے کریں، میرے لیے یا میری بیوی کے لیے جو ہے وہ یہ مذاکرات نہ کریں۔ یہ عمران خان کا بیان بہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، وہ اگلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جس طرح بھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ کتنا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے تیسری دنیا کا، تو جو بائیڈن جو سابق صدر ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک کیوس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دنیا کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ ایک روز کرش کرتی ہیں، اگلے دن اٹھ جاتی ہیں۔ اس طرح جو سرمایہ کاروں کا اور سرمایہ داروں کا جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہو جائے گا اور دنیا میں بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو جو بائیڈن کا یہ بیان کافی حد تک حقیقت کے قریب ہے، حالانکہ جو بائیڈن نے بہت چولے ماری اپنے دور میں اور غیر قانونی رجیم کو اور جنگوں کو سپورٹ کیا، لیکن یہاں پہ ان کا موقف درست ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں اور انہوں نے بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں جو ہے نا وہ معیشت کی، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جن کے ریزروز بہت زیادہ ہیں، جن کے پاس سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس ڈالروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے جیسے ملک ہیں جو روز مرہ کی بنیاد پہ چلتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ چلتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ زہر قاتل ہیں۔ یہی نتیجہ ہے کہ رپورٹس آ گئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ بڑی تیزی کے ساتھ امریکی عوام میں غیر مقبول ہو رہے ہیں اور ان کے اقدامات کی تائید کرنے والے جو ہے وہ زیادہ ہیں، یعنی کم ہیں۔ ان کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے جو ٹرمپ کے اقدامات کی تائید کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اپنی مقبولیت تیزی سے کھو رہے ہیں۔ اب ہم اپنے اگر ویلاگ پہ آئیں تو آج ہم ویلاگ میں جو ڈسکس کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی غلام ہے اور ریاست بھی غلام ہے، یہ کس نے فرمایا ہے اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔ پھر چیف صاحب کمانڈر تو برف کی طرح جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، مولا علی نے فرمایا تھا کہ مصیبت میں گھبرانا ایک اور مصیبت ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سٹیو وو، یہ آسٹریلیا کے کپتان تھے اور کیا شاندار کپتان تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ برف کا بنا ہوا ہے، اس لیے شاندار تھے کہ وہ بہت زیادہ ٹھنڈے تھے، بہت زیادہ، اور انہوں نے بہت زیادہ کامیابیاں دلوائیں آسٹریلیا کو۔ تو بہرحال کمانڈر ٹھنڈا ہوتا ہے، کمانڈر پینک نہیں کرتا، کمانڈر فرسٹریٹ نہیں ہوتا، کمانڈر جو ہے وہ الجھن کا شکار نہیں ہوتا، جو ہمارے چیف صاحب تقریر کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کا میلہ مویشیاں، یہ میں نے لفظ ادھار لیا ہے آفتاب اقبال سے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، میلہ مویشیاں اور پٹوار خانہ، یعنی یہ قوم کے اجتماعی شعور کا ایسا بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، ایسا اسقاط حمل کرتے ہیں قوم کے اجتماعی شعور کا کہ جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے نمونے بٹھا دیے، سرکاری ملازم بٹھا دیے اور نام دیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کا، اور اس پہ قوم کے کروڑوں روپے پھونک دیے گئے۔ ادھر پیٹرول کا جو ریلیف ہے وہ قوم کو نہیں دیا جا رہا، اور یہ فضول جو گیدرنگ ہے، تالیاں، نعرے، سیلفیاں، ان پہ کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں۔ آج آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شریفوں کی ماں تھی، ہماری بھی بزرگ تھی، فوت ہو گئی ہیں ساری، جو ہے نا وہ بیلنس شیٹ آپ سامنے ہوگی فرشتوں کے، وہ 5 سال صوبائی اسمبلی کی رکن رہی ہیں، اس لیے رکن رہی ہیں کہ تنخواہ ملتی رہے، تمام مراد ملتی رہیں، آگے پیچھے جو ہے نا جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن اسمبلی میں وہ ایک دن کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس بات کا شاید آپ کو پتہ ہو، یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں نا یہ کتنے خالص ہیں اور کتنے مخلص ہیں اور باہر سے بلوا رہے ہیں اوورسیز کو۔
ان کی والدہ ایک تو صوبائی اسمبلی کی رکن رہی، لیکن اگلی گال سنو اور سر دھنو۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ مالش کرواتی تھی، وہ مساج کرواتی تھی، ایک خاتون آ کر ان کا مساج کرتی، چلیں ٹھیک ہے وہ بزرگ تھیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ جو مساج کرنے والی خاتون تھی ان کی جو تنخواہ تھی وہ پنجاب سپورٹس بورڈ سے آتی تھی، 35,000 تھی یا 40,000 تھی، وہ تنخواہ یہ لانتی یہ جیب سے نہیں دیتے تھے، یہ بلوا رہے ہیں اوورسیز کو اور یہ ان سے کروا رہے ہیں سرمایہ کاری۔ بلائے نا اپنے 2 بیٹوں کو، وہ جو گھنگلو پھر رہے ہیں جو ہے نا وہ لندن میں، کبھی اتنے ارب کی ملک راز سے جائیداد خرید رہے ہیں، کبھی اتنے ارب کا ٹیکس پاڑ رہا ہے، کبھی وہ سارا کچھ پاکستان میں کریں۔ وہ اسحاق ڈار کے بیٹوں کا دبئی میں جو سب سے بڑا شو روم ہے وہ یہ اسحاق ڈار چنن دین سائیکلاں آلا اس کے بیٹوں کا ہے، بلائیں ان کو، انہیں کہیں کہ ادھر بنائیں شو روم۔ بہرحال وہ جو تنخواہ تھی نا جی مالش کرنے والی کی یا مساج کرنے والی دائی کی یا جو بھی کہیں مساجر، اس کی تنخواہ پنجاب سپورٹس بورڈ دیتا تھا، اس کے سرکاری ثبوت موجود ہیں ان کی ماں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس طرح جونکوں کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے نا وہ جو انہوں نے بنایا یہ میلہ مویشیاں، کوئی بیلجیم کا ٹیکسی ڈرائیور، کوئی کلرک، کوئی کاریں دھونے والا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں محنت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، محنت میں عظمت ہے، القاسب و حبیب اللہ، لیکن وہ تو کم از کم قوم کو پاگل نہ بنائے نا، وہ تو قوم کو موتیا نہ بنائے، اور 1,000 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اور اب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ تصویریں ڈالنا شروع کر دی ہیں سارے کے سارے نون لیگ کے، ان کا تعلق نون لیگ سے، اور ان کو خطاب کون کر رہے ہیں؟ آرمی چیف صاحب۔ یہ آرمی چیف صاحب کے عہدے کو شوبہ دیتا ہے، سوٹ کرتا ہے کہ وہ پٹوار خانے سے خطاب کریں، سارے پٹواری۔ یعنی وہ جس طرح میں نے کہا کہ ان کو موقع مل گیا، سرکاری پیسے مل گئے، ویزا مل گیا، کھانا پینا رہے، وہ انہوں نے کہا کہ چکر لانا، کوئی ڈاڈی کو ملانا ہے، کوئی نانی کو ملانا ہے، کوئی گھر والی سے ملاتا ہے، وہ پاکستانی خرچے پہ نخرہ سادہ، یعنی وہ جو ہے نا خرچہ سادہ نخرے لوگوں نے، یہ انہوں نے میلہ مویشیاں اسلام آباد میں جو ہے وہ سجایا ہے۔ حالانکہ وہ سارا پٹوار خانہ تھا، چن چن کے پٹواری برطانیہ سے، بیلجیم سے اور بارسلونا سے وہ وہاں پر جمع کیے گئے، اور خطاب کس سے کروا ڈالا؟ خطاب کروا ڈالا جو ہے نا وہ آرمی چیف سے۔ اور آرمی چیف صاحب کو بھی میرا خیال ہے ٹائم پہ پتہ چل گیا کہ یہ تو سارے جو ہے نا یہ میلہ مویشی ہی ہیں، ہارس اینڈ کیٹل شو ہی ہے ان میں۔ تو وہ پہلے جنٹری بیچ آیا تھا امریکہ میں، انہوں نے کہا میں گوالا منڈی میں ٹرمپ ٹاور بناؤں گا، اس کے علاوہ سلطان نے کھو میں ٹرمپ ٹاور بنا سا، کوٹدو بنا سا، بکر بنا سا۔ وہ کدھر کے جنٹری بیچ جس کو سارے چینلوں پہ لائے؟ یعنی عمران کے بغض میں، عمران کی دشمنی میں، یہ عقل سے ہی یقین کریں، بالکل عقل سے ہی فارغ ہو گئے ہیں۔ ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ، ان کی آنکھوں پہ بالکل موریں لگ گئی ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا عمران کے بغض میں، ان کو سمجھی کچھ نہیں آتی۔ بہرحال جی وہ میلہ مویشیاں ختم ہوا، یعنی وہ جو ہے نا وہ پیسہ ہضم، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ جی وہ تماشا ختم پیسہ ہضم۔ وہ گئے لمبے لمبے ڈکار مار کے، داڑیوں پہ ہاتھ پھیر کے، تھندے ہاتھ، تھندے آئلی ہاتھ جو ہے نا وہ پھیر کے وہ گئے، کسی کے ناڑے لٹک رہے تھے، کسی کی جو ہے نا وہ لٹک رہی تھی، باچھیں لٹک رہی تھی، اور وہ گئے۔ بہرحال یہ میلہ مویشیاں ختم ہوا۔ اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ چیف صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا، ہماری صرف ایک درخواست ہے کہ چیف صاحب جو مرضی کریں، وہ فارم 47 کے تحت حکومت بنائیں، وہ جج اپنے لگوائیں، وہ عدالتیں اپنی بنوائیں، وہ عمران خان سے ملاقاتیں نہ کرنے دیں، اڈیالہ جیل کو ایک کرنیل کنٹرول کرے، عمران خان پہ پابندی ہو، عمران خان کو عمر قید ہو، عمران خان کو سزائے موت ہو، وہ آپ جو مرضی کریں، اللہ نہ نے بیچ میں قرآن کو نہ لایا کریں۔ اگر بیچ میں قرآن آ گیا نا تو پھر بہت کچھ کھل جائے گا۔ وہ لوگ کھول بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ کھول بھی رہے ہیں قرآن میں تو، یعنی جو زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے، اس میں یہ سارے کا سارا جو قرآن ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ہے۔
کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے. آپ کہتے ہیں تحقیق کر لیا کریں. آپ یہ کہیں نا منیف فاروق کو جو دھمکیاں دیتا ہے، آپ یہ کہیں نا حسن ایوب المعروف گندے نالے کو، آپ یہ کہیں نا سفید داڑھی والے منافق انصار عباسی کو، آپ یہ کہیں نا سہیل وڑائچ کو، آپ یہ کہیں نا اس کو غریدہ فاروقی کو، آپ یہ کہیں نا طلعت حسین کو جو نیا نیا سید بنے، آپ یہ کہیں نا اس کو جاوید چودھری کو جو سیکیورٹی ذرائع سے ہمیں ڈراتے اور دھمکاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اللہ نے نہ آئے بیچ میں قرآن کو نہ لائیں. آپ نے جو کرنا ہے کریں. کون آپ کی مخالفت کر رہا ہے؟ کون آپ کے سامنے آ رہا ہے؟ کون مزاحمت کر رہا ہے؟ کون سڑک پہ آ رہا ہے؟ کون احتجاج کر رہا ہے؟ ڈانگا مارو، بالکل ڈانگا مارو، سوٹیاں مارو، مرغا بناؤ، مرغا بنا کے پچھو تشریف تے لتا مارو، مقدمے قائم کرو، جیلیں سٹو، الٹا لٹکاؤ، وزن لٹکاؤ، لیکن قرآن کو نہ لائیں. قرآن میں وہ کچھ ہے، وہ کچھ ہے. بس میں ایک ہی لائن بتا دوں گا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو ان سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے نا ایک تو فرسٹریٹ نہ ہو، پریشان نہ ہو. کمانڈر پریشان نہیں ہوتا. ہاں، کمانڈر ٹھنڈے دل سے اپنی پالیسی پہ اور اپنی اسٹریٹجی پہ نظر ثانی کرتا ہے اور پھر اس کو درست کر لیتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو بلے بلے، قوم ہی خوش، اور جو ہے نا وہ آپ لوگ کی بھی فرسٹریشن ڈاؤن ہو جائے گی. علی مین گناپور نے کہا ہے لاہور میں، اور 100% ٹھیک کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی غلام ہے، بالکل غلام ہے. کل پرسوں 3-4 سینٹر آئے ہوئے تھے امریکی، اور ڈی جی ISPR کہہ رہے تھے آنریبل جیکسن، آنریبل جیمز برگ، آنریبل ٹام سوزی، یہ ان کے سینٹر تھے. اور امریکی صدر آ جائے، امریکی وزیر آ جائے، پھر نسو فرقے اسی. میں نے آپ کو بتایا 76 سالوں میں کسی بات پر اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کو نہ نہیں کی. یہ ریاست بھی غلام ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی غلام ہے. لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے کہا تھا چیف کا نام جاتا ہے واشنگٹن، واشنگٹن سے جاتا ہے پینٹاگون. وہ سی وی کو اس طرح کر کے مچھاں کتنیاں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، شلوار ٹخنے تو اوپر رکھنا ہے یا نہیں، یا اس تو بعد شیو کرنا ہے، وال نہ سٹائل کی جائے، اس نہ پیو کے کرنا ہے، اس نہ ڈاڈا کے کرنا ہے. اس تو بعد سائن کرنے کہ ان 4-5 چیفوں، ان 4-5 جرنیلوں میں سے ایک چیف بنا دیں. یہ حمید گل نے کہا، میں نہیں کہہ رہا. غلام ہے بالکل. جب تک للے تللے عیاشیاں موجاں یہ سارا کچھ کریں گے تو آپ نے غلام ہی رہنا ہے. ہم ان کے غلام نہیں ہیں، ہم خواہشوں کے غلام ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1947 جو تھا نا، وہ آقاؤں کی تبدیلی کا دن تھا. آقاؤں کی تبدیلی کا، یعنی لارڈ ہیسٹنگ کی جگہ ایوب خان آ گئے، لارڈ ویول کی جگہ وہ یحییٰ خان آ گئے، لارڈ کرزن کی جگہ جو ہے نا وہ ضیاء صاحب آ گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جگہ وہ مشرف صاحب آ گئے، یا پوری ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ آ گئی. یہاں ریاست بھی غلام ہے، یہاں اسٹیبلشمنٹ بھی غلام ہے. یہاں آزاد لیڈر برداشت نہیں ہوتا، آزاد لیڈر کو جیل میں رکھا جاتا ہے. پالشیے چاہیے، جوتے پالش کریں، برش سے کریں، زبان سے کریں، ہاتھوں سے کریں، دامن سے کریں، پلو سے کریں، قمیض سے کریں، ٹائی سے کریں. ہمارے جوتے چمکنے چاہیے، ہمارے جوتے پالش ہونے چاہیے، اور ہمارے قد سے کوئی بڑا نہ ہو. عوام صرف ہم سے محبت کرے، جو بات ہم کہیں اس کو صحیفہ سمجھا جائے، اور کسی کی بات پر اعتبار نہ کرے. اور وہ چیف صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے پاکستان کی کہانی سنانی ہے. چیف صاحب کون سی کہانی سنانی ہے؟ 8 فروری کی سنانی ہے، 8 فروری کی کہانی، ختیجہ شاہ کی کہانی سنانی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اعجاز چودھری کی کہانی سنانی ہے جس کی دل کی پیوند کاری ہو رہی ہے جیل میں. طیبہ راجہ کی کہانی سنانی ہے، یا آپ نے بتا دینا کون سی سنانی ہے. عباد فاروق کے بیٹے کی سر کہانی سنانی ہے. اس کے علاوہ عمران خان پر عدت کا کیس اور جو عورتوں کا مخصوص سائیکل تھا وہ ڈسکس ہوا عدالتوں میں، وہ سنانا ہے کہ نہیں سر؟ پھر عمران خان پر زنا کے جو ہے نا گواہ گزارے گئے، اور اس کا چہرہ بھی دلوں کی طرح ہے اون چودھری کا، اس کے چہرے پر دنیا جان کی پھٹکار برستی ہے. یعنی یہ کہانیاں سنانی ہے کہ یہ نہیں سنانی؟ مجھے تو شرم آئے گی سناتے ہوئے کہ یہ کہانی ہے ہماری ادھوری کہانی. ایک گانا ہے، یہ کہانیاں سنوانیاں یا نہیں سنوانیاں؟ یہ بتا دیں پلیز.
میزائل ایسی طرف سے آئے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اکبر خان بگٹی ایک کہانی سنواؤنی ہے سر، ٹوٹل 1500 کے 15,000 بندہ ہے۔ میں حیران ہاں کہ 7 لاکھ فوج اور ٹینک تے توپاں تے جہاز تے JF تھنڈر تے F-16 تے لٹرون تے بٹرون، 15,000 بندہ، یہ تو 2 دن کا کام ہے سر، نیست و نابود کر دیں۔ 1500 کہا ہے آپ نے کہ 15,000 کا ہے، نیست و نابود کریں، پہاڑ اڑا دیں جن پہاڑوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ کون کون سی کہانی سنانی ہے اپنے آنے والوں بچوں کو، باقی یہ ریاست غلام ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ غلام ہے۔ اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، برا لگتا ہے تو جو ہے نا وہ ارشد شریف نے کہا تھا ہمارے ہاتھ میں تو آئینہ ہے، ہم آئینہ دکھاتے ہیں، شکل اچھی ہو تو ٹھیک ہے، اچھی نہ ہو تو تھوڑی بہتر کر لیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔